अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? आखिरी 3 नाम ज़ेर गौर हैं और इन 3 नामों में से एक नाम ऐसा है जिसकी पिंडी में हुई है मुलाकात और ली गई है ब्रीफिंग। ये सारा क्या मामला है, बहुत अहम और एक्सक्लूसिव तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर निगरान काबीना के लिए भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और निगरान काबीना के लिए क्या फार्मूला तय हुआ है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर साइफर जो है वो अब कप्तान के गले का फंदा बन गया है। इस हवाले से एक मुकदमा भी दर्ज करने का फैसला हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। इसके साथ ही अटक जेल से भी कुछ खबरें हैं। अटक जेल में कप्तान की और उनके मुर्शद की हुई है आपस में मुलाकात, फूंके भी चली हैं और तरले भी चले हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें जो आपके साथ आज हमने शेयर करनी है। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं एहतसाब अदालत से। एहतसाब अदालत में आज इमरान खान के हवाले से 2 मुकदमात ज़ेर समाअत थे। एक था तोशाखाना वाला जो नैब इंक्वायरी कर रही है, वो एक अलग केस है। जिस केस में उनको सज़ा हुई है वो तोशाखाना में करप्शन की सज़ा नहीं हुई, वो उसको अपने गोशवारों में शो ना करने की सज़ा हुई है। जो करप्शन का केस है वो उसकी भी इंक्वायरी नैब कर है, जिसमें इमरान खान साहब ने अबूरी ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा रखी थी। और फिर दूसरा आज जो उसी अदालत में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत कबल गिरफ्तारी की तारीख थी और अलकादर ट्रस्ट केस में। और उस केस के अंदर अब इमरान खान साहब तो चूँकि दोनों मुकदमात में अदालत में पेश नहीं हुए, तो उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो हो गई हैं मनसूख। उनकी अब गिरफ्तारी किसी वक्त भी नैब कर सकती है। जबकि बुशरा बीबी वाला मामला बड़ा पुरसरासा हुआ है और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत निमटा दी गई है। उनकी ना तो ज़मानत कन्फर्म हुई है और ना ही मुस्तरद हुई है। हुआ ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने अदालत में ये बयान दिया है कि जी अभी तक कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जिसके लिए बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जाना ज़रूरी हो। जिस पर जो वकील थे बुशरा बीबी के, उन्होंने कहा कि जी अभी तक का क्या मतलब है, बाद में फिर गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो अभी तक ही बता सकता हूँ, अभी तक हमें इस केस के अंदर बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं है। जिस पर बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानत वो निमटा दी गई, क्योंकि अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी तो तभी करवाई जाती है ना जब गिरफ़्तारी का खदशा होता है। और जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो कह रही है हमें इनकी गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है, तो वो दरख्वास्त अब समझ लें कि गैर मौसर हो गई और अदालत ने जो एहतसाब अदालत है उसने वो निपटा दी। लेकिन इसके अंदर भी अब बहुत सारी गौर करने वाली बात है ना। जब इमरान खान साहब को ये पता चला होगा कि बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके ज़हन में आ सकती हैं। ऐसी खबरें जो हम सुनते आ रहे हैं कि जी बुशरा बीबी वादा माफ़ गवाह भी बन सकती हैं, ऐसे भी इम्कानात हैं। लेकिन ये वैसे एक मतलब हम एक मफरूज़ा ही है, एक अंदाज़ा ही कर सकते हैं। इसके हवाले से भी कोई हतमी बात तो हम नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा खबर ये है कि जनाब आज अटक जेल में गई बुशरा बीबी। जब से इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए, अटक जेल गए, तब से इमरान खान साहब से मिलने उनकी फैमिली में से कोई भी नहीं गया था। बच्चे तो उनके वैसे ही पाकिस्तान में नहीं है, ना ही उन्होंने कोई ये सोचा कि हम पाकिस्तान जाकर के जेल में अपने वालिद से मिल लें। और बाकी जो उनकी फैमिली के लोग हैं वो भी उनसे मिलने के लिए नहीं आए। बुशरा बीबी भी नहीं आई थी। आज चूँकि वो इस्लामाबाद में अदालत में आई हुई थी और उसके बाद फिर वो पहुंची अटक जेल में मुलाकात के लिए। साथ उनके वकला भी थे जो इमरान खान साहब के वकला थे। इमरान खान साहब के वकला को तो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, अलबत्ता बुशरा बीबी को मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जो जेल के अंदर मुलाकात हुई है वो तकरीबन 30 से 40 मिनट चली है। और उस 30 से 40 मिनट के बीच में उनके बीच में क्या गुफ्तगू हुई ये तो एक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो चीज़ें सामने नजर आई हैं वो आपको बता देते हैं कि जनाब फूंके शूंके बड़ी मारी गई है ना। आपको पता है बुशरा बीबी जो है मुर्शद हैं इमरान खान साहब की, अहलिया भी हैं और मुर्शद भी हैं। इमरान खान साहब खुद कई दफ़ा यहाँ रिकॉर्ड कह चुके हैं जी मेरी मुर्शद तो बुशरा बीबी है। तो ये मुर्शद और मुरीद की भी मुलाकात थी और बीबी और शोर की भी मुलाकात थी। तो वो जो मुर्शद और मुरीद वाली मुलाकात है उसमें फिर मुर्शद ने फूंके शूंके मारी वहाँ पर अपने जो मुरीद के ऊपर। और फिर जो मुरीद साहब थे उन्होंने मुर्शद की खिदमत में ये दरख्वास्त भी पेश की, बल्कि तरला किया। हम ये कह सकते हैं मतलब देसी ज़बान में कि चीका मारियाँ जी मैनू थू कढ़ाओ। उन्होंने बुशरा बीबी को जो है वो ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने कहा कि जी आप अपना असर सुख इस्तेमाल करें, इधर उधर राब्ते करें, मुझे इधर से निकलवाएं किसी तरीके से। अच्छा, अब ये भी एक आम तौर पे कहते हैं कि 2 बंदों की मुलाकात है, तीसरे बंदे को कैसे पता चली। इस किस्म के जितने कैदी होते हैं या हवालाती होते हैं, जब उनकी मुलाकात होती है वो ठीक है कि एक कमरे में मुलाकात होती है, एक अच्छे माहौल में होती है। लेकिन वहाँ पर पुलिस का डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो जेल पुलिस का होता है वो
یا اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں دیگر اہلکار وہ اس ملاقات کے بیچ میں موجود رہتے ہیں فاصلے کے اندر، تو بہت کوئی سرگوشی میں بات ہو تو وہ نہیں پتہ چلتی، ویسے جو ہے وہ گفتگو ساری پتہ چل جاتی ہے۔ یہ آج ہمارے دفتر کے باہر میرا خیال ہے کسی کی کوئی شادی وغیرہ ہو رہی ہے تو آتش بازی کی جا رہی ہے، تو اگر آپ کو کوئی ڈسٹربنس ہو تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت ہے، کیونکہ اس میں ہمارا بہرحال قصور کوئی نہیں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو عدالت میں درخواست کر رکھی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی مجھے جیل کے اندر سہولیات فراہم کی جائیں اور جو ہے مجھے وہ یہاں سے اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے، تو اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ حکم دیا ہے جیل حکام کو کہ ان کو جیل مینول کے مطابق سہولیات فراہم کی جائیں۔ تو ویسے بھی ان کو جیل مینول کے مطابق ہی سہولیات مل رہی تھی، بلکہ شاید کوئی تھوڑی بہت دو چار زیادہ ہی مل رہی ہوں، لیکن دوسری جو درخواست تھی ان کی کہ ان کو جیل شفٹ کی جائے، اس پر جو ہے وہ انہوں نے وفاق کو نوٹس جاری کر دیا۔ وہ فریقین کی گفتگو سننے کے بعد، بحث سننے کے بعد عدالت عالیہ یہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے تو کس جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کل کے پروگرام میں کہ جو قیدی ہوتا ہے وہ عدالت کی کسٹڈی میں نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پہ حکومت کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اور حکومت کی مرضی ہے کہ وہ اپنے قیدی کو کہاں رکھے۔ ہاں اگر اس کی بنیادی حقوق کی کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے اور لاقانونیت ہو رہی ہے تو عدالت اس میں ضرور مداخلت کر سکتی ہے۔ اچھا، جب یہ عدالت کا حکم ہوا تو پھر اس کے بعد جو محکمہ جیل خانہ جات پنجاب ہے انہوں نے پھر اناؤنس کیا باقاعدہ طور پہ کہ عمران خان صاحب کو آلریڈی کون کون سی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جناب عمران خان صاحب کو جیل کے اندر روم کولر کی سہولت حاصل ہے، ایک پنکھے کی سہولت حاصل ہے، ایک میٹرس کی سہولت حاصل ہے، ایک میز اور 2 کرسیوں کی سہولت حاصل ہے، ٹی وی کی سہولت حاصل ہے، ان کو مستقل ان کو جو ہے وہ طبی معائنہ ان کا کیا جا رہا ہے، ان کی سیکورٹی کو بہت سختی سے دیکھا جا رہا ہے، اور جتنی ان کو سہولیات جیل مینول کے مطابق ان کو دی جانی ضروری ہیں وہ ان کو دی جا رہی ہیں بقول محکمہ جیل خانہ جات پنجاب۔ اور آگے پھر جیل ٹرانسفر والا معاملہ تو پھر ابھی اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب، سائفر والا کیس۔ سائفر والا کیس عمران خان صاحب نے بالکل انتہائی بے رحمی سے اس معاملے کو استعمال کیا، پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف بہت ساری ایسی آڈیوز بھی آ چکی ہوئی ہیں، وہ آپ تک بھی پہنچ چکی ہوئی ہیں کہ کیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اس سائفر پہ کھیلنا ہے، اور پہلے دن سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر روز آتے ہیں، اور امریکہ نے اگر کوئی خط لکھا ہے عمران خان کو تڑی لگانے کے لیے تو وہ کوئی چکر نہیں، وہ سائفر جو لکھتا ہے وہ تو اپنا سفارتکار لکھتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں محض اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ پہلے انہوں نے کہا جی سائفر امریکہ کے ذمہ ڈالا، پھر امریکہ سے ہٹ کے جنرل باجوہ صاحب کے ذمہ ڈالا، اور پھر جنرل باجوہ سے ہٹ کے اپنی حکومت گرانے کے ذمہ محسن نقوی کے ذمہ ڈال دیا۔ تو اس کے بعد میں اکثر کہتا ہوں کہ آخر انہوں نے لاہور دا پاوا اختر لاوا پہ بھی ڈال دینا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی ایک پالیسی ہمیشہ رہی ہے، وہ ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری پارٹی کو، دوسرے فریق کو دبا کر بلیک میل، اور اب تو انہوں نے بلیک میلنگ کی ایک آخری انتہا کو چھو لیا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ وہ پہلے جب حکومت سے اترے تو وہ جنرل باجوہ کو برا بلا انہوں نے کہنا شروع کر دیا، وہ اس وقت آرمی چیف تھے، مقصد جیسے ان کو ڈرا دھمکا کے بلیک میل کر کے ان کی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کروا کے ان کو دباؤ میں لا کر کہ ان سے فیصلہ ریورس کروا لو اور دوبارہ اقتدار میں آ جاؤ۔ وہاں پہ وہ ہو گئے ناکام۔ انہوں نے اسی دباؤ کے ذریعے عمران باجوہ سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی، 2 ملاقاتیں ہوئی بھی، وہاں پہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو دھمکانے کی کوشش کی، وہاں بھی ہو گئی ناکام۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا سوشل میڈیا کا جو وہ گالم گلوچ بریگیڈ ہے اس کے ذریعے وہ پاک فوج پر اور آرمی چیف پر حملہ آور رہے۔ پھر اس کے بعد جب باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے، عاصم منیر صاحب آ گئے، تو پہلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ نہ بنے، اس کے بعد پھر ان کے خلاف ہوئی گالم گلوچ، پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف، پھر ڈی جی آئی ایس آئی جو اس کی انٹرنل سیکورٹی ونگ ہے ان کے سربراہ کے خلاف یہ مسلسل یہ کام کرتے رہے، لیکن کوئی بات نہ بنی۔ بالآخر وہ اسے کہتے ہیں نا غصے میں آ کے انہوں نے 9 مئی والا کام کیا، اور 9 مئی والا کام محض غصے میں نہیں کیا بلکہ پلاننگ کے تحت کیا، مقصد دباؤ ڈالنا تھا، لیکن وہ کام پڑ گیا گلے۔ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی ویسے ہی کرتے رہے کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ اب جیسے وہ لندن میں انہوں نے وہ پتہ نہیں 40-50 پاؤنڈ پر ڈے کے حساب سے انہوں نے کچھ لڑکے اور کچھ خواتین کھڑی کی ہوتے ہیں جو پورا دن ادھر نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے وہ میگا فون لے کے گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کا ایک بڑا پرانا طریقہ کار ہے۔ لیکن اب وہ جسے کہتے ہیں نا دباؤ ڈالتے ڈالتے جب اب پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ مطلب لاکھوں ڈالرز خرچ کیے گئے اس کام کے لیے امریکہ کے اندر لابنگ کرنے کے لیے۔ نہیں امریکہ نہیں تھا، امریکہ کا استعمال کیا انہوں نے، ان کے خطوط ان سے لکھوائے، ان سے ٹویٹیں کروائی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں بات بن رہی تو پھر خان صاحب کو غصہ آ گیا۔ خان صاحب پھر امریکہ کو پڑ گئے۔ اب پڑھ کیسے گئے کہ ایک امریکن نیوز ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جناب یہ پاکستان کا جو سائفر ہے وہ انہوں نے چھاپ دیا، اور اس چھاپنے کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جسے کہتے ہیں نا کہ سارا پنڈورا بکس ہی کھل گیا، ساری وہ
راز والی پوٹلی نا وہ سرے بازار کھل گئی. بندہ سیاح ہو نا تو پھر زیادہ سیاح بننا بھی بڑا وہ کام خراب ہو جاتا ہے. وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا کہ کوئی دو بچے تھے نا آپس میں بھائی, تو وہ ایک ہی جیسے قد تھے ان کے, تو کسی کے گھر جانے لگے تو جو ایک بھائی کو کہا ماں نے کہ تم اپنی پینٹ جو ہے دوسرے بھائی کو دے دو, تو وہ اس نے دے دی. جب وہ وہاں پر گئے تو اس نے جب ماں نے تعارف کرایا جی یہ میرا بڑا بیٹا ہے, یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے, تو وہ بچہ ان کو کہتا ہے اور اس نے میرے بھائی نے جو پینٹ پہنی وہ یہ میری ہے. اب وہ گھر آئی تو ماں نے اس کو بڑا ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے, آج ایسی بات نہیں کرنی. کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہی ہوا, وہ پینٹ اس نے دوسرے بھائی کو دی اور وہاں پہ گئے, اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ یہ میرے دونوں بچے ہیں. پھر وہ پہلا بچہ بولا کہ یہ میرا بھائی ہے لیکن یہ جس نے پینٹ پہنی ہے یہ میری نہیں ہے. اور پھر اس نے گھر آ کے بڑا ڈانٹا بھی تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا ان کو کہیں جانا پڑا, وہی معاملہ ہوا, تو وہاں پہ تیسری دفعہ جا کے بچے نے کہا کہ جی یہ جو میرے بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے, یہ جو اس نے پینٹ پہنی ہے اسے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسے یہ معاملہ ہوا سائفر والے معاملے میں کہ یہ سائفر امریکن نیوز ویب سائٹ پہ تو چھپا, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ وضاحت کرنی ضروری سمجھی کہ جی ہمیں پاک فوج کے اندر سے کسی نے دیا ہے اور اس دینے والے کا طریق انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. مزہ آیا نا اس لطیفے کا, اس کے ساتھ کتنا زبردست میچ بنتا ہے. تو یہ بہت زیادہ سیاح ہونا جو وہ ساتھ ہی وہ بندے کے گلے پڑ جاتا, تو یہ کام اب ان کی پڑ گیا گلے, کیونکہ عمران خان صاحب یہ آن ریکارڈ ہیں. اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جی انہوں نے دیا یا انہوں نے نہیں دیا, لیکن وہ آن ریکارڈ ٹی وی پر ماریا میمن کے پروگرام میں کہہ چکے تھے وہ سائفر میرے پاس آیا تھا لیکن وہ تو ایسے گم ہو گیا, پتہ نہیں کدھر گیا. تو وہ گم کرنے کا اعتراف تو وہ کر چکے ہوئے ہیں, اب غائب کرنے کا وہ تفتیش ہوگی تو اعتراف ہوگا. پھر جو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے جو ساڑیوں میں بھی ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے ساتھ ساری پلاننگ کر رہے ہیں, وہ جا کے اپنے بیان بھی ریکارڈ کروائے ہیں کہ جی سائفر تو میں خود جا کے عمران خان صاحب کے چونکہ بنی گالا والا گھر پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر ہوا تھا تو میں وہاں پہ جا کے ان کو دے کے آیا تھا. اور پھر آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات بالکل کلیئر کی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سائفر کی کاپی کو پڑھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. اپنے پاس رکھنا یا اس کو ساتھ لے کے جانا قانوناً جرم ہے. اور پھر اب یہ معاملہ تو عمران خان صاحب کے گلے پڑ گیا کہ اگر وہ کاپی وہاں پر پہنچی ہے تو پھر کون سی ہے. اور پھر اس میں کیا ہوا کہ اس کو ڈی کوڈ کرنے کی جو بھی لینگویج پاکستان کے سفارتکار استعمال کرتے تھے وہ لینگویج تو پھر اب امریکہ کو تو پتہ چل گئی, ساری دنیا کو پتہ چل گئی کہ وہ کون سا فارمولہ ہے, وہ کون سی کوڈ ورڈز ہے, وہ ان کا کیسے کوڈز کو ڈی کوڈ کرنے والے ماہرین ہر ملک میں پائے جاتے ہیں. تو اب بندہ سوچے امریکہ کے پاس نہیں ہوں گے تو یہ تو بچوں والی بات ہے. تو پاکستان کی جتنی سفارتکاری ہے وہ ساری آن سٹیک ہو گئی کہ وہ فارمولہ ہی دوسرے ملکوں کو پتہ لگ گیا عمران خان صاحب کی مبینہ وجوہات سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جو دنیا بھر کے سفارتکار ہے وہ پاکستان کے سفارتکاروں سے جو سفارتی تقریبات ہوتے ہیں اس میں کوئی آف دی ریکارڈ گفتگو ہی نہیں کرتے کہ یار ان کا کیا ہے پاکستانیوں کا, یہ تو گھر جا کے مطلب اپنے اقتدار کے لیے سیاست کے لیے سارا پنڈورا باکس ہی کھول دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ عمران خان صاحب نے کیا اپنے اقتدار کی خاطر, اور اب یہ آخری ایک خوفناک حملہ انہوں نے سائفر والا کیا. اب یہ پڑ گیا ان کے گلے, اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ جناب اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف درج کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب یہ مقدمہ کب درج ہوتا ہے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں وہ ہیں توڑ پھوڑ کے اور بغاوت کے, کرپشن کے, لیکن یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا مقدمہ ہے نا یہ عمران خان صاحب کی جو نا سیاسی گردن میں بہت بری طریقے سے فٹ ہوا, اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے جو عمران خان صاحب کی توقع سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اس وقت بہت سارے نام آئے. سب سے پہلے جس کا نام چلا وہ محسن جمیل بیگ تھے, پھر نجم سیٹھی کا نام انٹر ہوا اس کے اندر, پھر محمد میاں سومرو کا نام اس میں انٹر ہوا, پھر نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ جگنو محسن کا نام اس کے اندر انٹر ہوا, پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نام انٹر ہوا, میاں عمر محمود صاحب بھی امیدوار تھے جو دنیا ٹی وی والے اور پنجاب گروپ آف کالجز والے ہیں, اور پھر جو ایک گوہر اعجاز صاحب ہیں بزنس مین ان کا بھی نام آیا. بہت سے نام آتے رہے اور بس وہ آتے رہے, ان پہ ڈسکس ہوا معاملہ, پھر وہ ختم ہو گیا. اس وقت جو نام ہے جناب وہ جو اس وقت سب سے زیادہ زیر گردش ہے وہ اب 3 نام رہ گئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر. ایک نام ہے جناب اسحاق ڈار کا جو کہ دیا گیا ہے PMLN کی طرف سے. دوسرا جو نام ہے وہ ہے جلیل عباس جیلانی کا, سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان کے, اور ان کا جو نام دیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے. جلیل عباس جیلانی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے فرسٹ کزن بھی ہیں. اور تیسرا جو نام ہے وہ آج ہی آیا ہے, اور بلکہ کل رات آ گیا تھا,
وہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی طرف سے دیا گیا ہے، اور وہ ہے جناب موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا نام۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ راجہ ریاض نے جو نام دیا ہے یہ بنیادی طور پہ شاید مقتدر حلقوں کی طرف سے دیا گیا ہے نام۔ تو یہ 3 نام اس وقت زیر غور ہیں، ان پر بحث ہو رہی ہے، لیکن اس میں میری بھی ایک سینس ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو نام 3 دیے گئے ہیں ان پر اگر کوئی اتفاق نہیں آتا تو کوئی چوتھا نام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ چوتھا نام کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ چوتھا نام فواد حسن فواد کا ہو سکتا ہے۔ اگر اسحاق ڈار پہ راضی نہ ہوئے تو پھر جو ہے وہ فواد حسن فواد ہوں گے، اور جلیل عباس جیلانی کی جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا پروگرام کے شروع میں کہ ایک امیدوار کی ملاقات ہوئی ہے جلیل عباس جیلانی کے بارے میں پتہ چلا کہ جناب یہ آج سے 2-3 روز قبل ان کی راولپنڈی میں ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، انہیں بلایا گیا تھا، وہاں پر ان سے گفتگو کی گئی ہے، ان سے بریفنگ لی گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی اور بھی بلایا ہو، لیکن ہمیں تو صرف ایک ہی کا پتہ چلا نا، ہو سکتا ہے اور بھی کسی سے ملے ہوں۔ تو یہ بہرحال صورتحال سامنے ہے۔ دوسری طرف نگران کابینہ کے لیے بھی انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ایک اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ نگران جو کابینہ کے لوگ کیسے لیے جائیں گے۔ یہ فارمولہ بنایا گیا تھا، یہ ہم آپ کو لیک کر رہے ہیں۔ بالکل کوئی سیاسی بندہ نہیں لیا جائے گا، ہوتا ہے نا جیسے وہ نگران کابینہ بنی تھی کے پی کے اندر، تو کہا گیا تھا کہ جتنے بندے وہ ہیں وہ مولانا کے آدمی ہوں گے، تو اتنے اے این پی کے آدمی ہوں گے، تو اتنے پیپلز پارٹی کے آدمی ہوں گے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، جتنے بندے ہوں گے جی ان کے بارے میں جو فارمولہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ وہ تمام کے تمام غیر متنازع لوگ ہوں گے۔ غیر متنازع سے مراد یہ کہ وہ غیر سیاسی ہوں گے۔ تو وہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے، نگران کابینہ کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے، اور نگران وزیر اعظم کے لیے بھی کام جاری ہے، اور جسے کہتے ہیں نگران وزیر اعظم والا معاملہ، تو مجھے یہ ہے میرے خیال کے مطابق کہ سجی دکھا کے کبھی نہ ماری جا رہی ہو۔ جو لوگ ہیں وہ سارے ڈسکس کرتے رہیں، جلیل عباس جیلانی صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو، صادق سنجرانی صاحب کو، تو بن کچھ چوتھا جائے، مثلاً فواد حسن فواد یا کوئی اور۔ تو بہرحال یہ 3 نام اس وقت فائنل ریس کے اندر ہیں، اور ایک جو ہے وہ چلتے چلتے ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں کہا کرتا چلوں۔ عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے نا، تو اقتدار میں آ رہے تھے تو وہ بڑا نعرے لگاتے تھے کہ میں ان کو ڈال دوں گا جیلوں میں اور یہ کر دوں گا، اور وہ آئے اقتدار پہ انہوں نے ڈالا اپنے تمام سیاسی مخالفین کو جیلوں میں، بغیر اس چیز کے کہ کسی کے خلاف کوئی جرم تھا یا نہیں تھا۔ جس کو عمران خان نے چاہا اس کو اس نے اندر ڈالا، اور اڈیالہ جیل کے اندر ڈالا، اور ایون آپ کو یاد ہوگا کہ اتنے انہوں نے وہ ایک ہوا بنائی کہ انہوں نے گانے بنائے کہ نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ۔ اچھا، اڈیالہ میں بیچنے کی دھمکیاں دی، اڈیالہ میں لوگوں کو ڈالا، لیکن کیا بات ہے، اللہ کی شان ہے کہ آج وہی شخص جو دوسروں کے اڈیالہ میں بیچنے کی دھمکیاں دیتا تھا، ترلے کر رہا ہے کہ مجھے اڈیالہ میں بھیج دو، اس لیے کہ وہ اس کو اس سے بھی ورسٹ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اٹک میں۔ وہ دوسروں کو اڈیالہ بھیجنے کی دھمکیاں دینے والا آج عدالتوں میں درخواستیں دے رہا ہے کہ جی میں نے اڈیالہ بھیج دیو۔ بھائی جان اڈیالہ بھی جیل ہی ہے، وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل تو نہیں ہے، ساری جیلیں ایک ہی جیسی ہیں، کوئی اٹک جیل بھی اتنی ورسٹ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہم نے کہا چلتے چلتے آپ سے یہ عرض کر لیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔